बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको शो में लंदन से खुशामदीद कहता हूं। और इस्लामाबाद से मेरे साथ मौजूद हैं इब्राहिम राय साहब। राय साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। राय साहब, 3 खबरों पर तफसील से हम बात करेंगे। पहली खबर जनरल बाजवा के कोर्ट मार्शल के हवाले से है और क्या सरप्राइज दिया गया है, इसकी कहानी अपने सुनने वालों के सामने हम रखेंगे। और फिर शेख रशीद के हवाले से एक हैरानकुन फैसला सामने आ गया, इसकी तफसील भी दो टोक में शामिल करेंगे। और फिर अवाम पर एक और कहत नाजिल कर दिया गया है। और फिर शहबाज शरीफ साहब की छुट्टी, ये कहानी क्या है, इसे भी आज अपने दो टोक में हम सुनने वालों के साथ जो है वो शेयर करेंगे। लेकिन राय साहब, ये बात गालिबन हमने इसी प्लेटफॉर्म पे कही थी कि अगर जनरल बाजवा ने खुद से एक कन्फेशन स्टेटमेंट जारी कर दिया और जिस तरह से वो कहते हैं कि मैं देख रहा था कि हुकूमत मुल्क के लिए खतरा है और हमने फिर वही किया जो हमें करना चाहिए था। शौकत तरीन का भी हवाला दिया गया और जनरल बाजवा ने अपने आप को एक मईशतदान बनाकर उस स्टेटमेंट के अंदर कौम के सामने रखा। यानी ये कन्फेशन स्टेटमेंट है। डिक्टेटर्स के हवाले से चूंकि वो इक़्तिदार में आ जाते हैं राय साहब, तो फिर आप इस किस्म की बातें आपको करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बल्कि उनका अपना दौर इक़्तिदार जो है वो बताता है कि उन्होंने किस किस्म के आइन शिकनी की और आइन को किस तरह वो तोड़ते रहे। लेकिन यहां पर मामला था कि पसे पर्दा क्या हो रहा था, कौन सी ऐसी ताकतें थी, वो कौन था। और जहां तक इमरान खान साहब ने तो फिर वो नाम भी लिया कि जनरल बाजवा किस तरह से उनकी हुकूमत को गिरा रहे थे। ये एक मौकिफ था। लेकिन अब जिस शख्स के बारे में कहा गया, उसने खुद एडमिट किया कि हमने ये सब कुछ किया और हमें लग रहा था ये मुल्क के लिए खतरा है। राय साहब, अब एक बात जो हमने इस प्लेटफॉर्म पे कही थी कि इंक्वायरी क्यों नहीं होगी, क्या इंक्वायरी हो सकती है। अब मानने जिसने सब कुछ किया वो खुद मान रहा है। एक इंटरव्यू हुआ है और खान साहब ने यह मुतालबा कर दिया, वही मुतालबा जो हमने यहां पर इसको एनालाइज किया था कि इस किस्म की कार्रवाई हो सकती है। खान साहब ये कहते हैं कि साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने रजीम चेंज का खुद एतराफ कर लिया है, उनके खिलाफ फौज के अंदर इंक्वायरी होनी चाहिए। फिर वो ये भी कहते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट पीडीएम सब एक तरफ खड़े और हमारी हुकूमत भी उनसे मिलकर गिराई गई थी। इमरान खान साहब ये भी कहते हैं कि जनरल बाजवा के एक सहाफी के बयान दिया, हमने हुकूमत इन वजूहात पर गिराई, तो वो रजीम चेंज को मान गए हैं। उन्होंने मिलकर हुकूमत गिराई और उसके बाद सब इकट्ठे हो गए। लगता है जनरल बाजवा अब सफाइयां दे रहे हैं, लोगों को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि उन्होंने साजिश करके जो इमरान खान की हुकूमत गिराई वो फैसला ठीक था। ये एक बड़ा सवाल है कि आर्मी चीफ के पास इतनी ताकत होनी चाहिए कि वो एक मुंतखब हुकूमत को खत्म कर सके। और फिर इलेक्शन के हवाले से भी गिरफ्तारियों का भी उन्होंने जिक्र किया, वो मैं आगे चलकर आपके सामने राय साहब रखूंगा जो सवालात हैं हमारे जेल की गिरफ्तारी के हवाले से। लेकिन राय साहब, गिरफ्तारी खान साहब की होगी नहीं होगी ये अलग सवाल है। हुकूमत गिराई गई है, पाकिस्तान की पॉलिटिकल फोर्सेस आज क्यों इस पर बात नहीं करती, सिर्फ इमरान खान बात कर रहा है कि रजीम चेंज हुई, क्योंकि यहां पर एक आर्मी जनरल ने खुद तस्लीम कर लिया है। आपको लगता है कि ये अगर इस दौर में ना हुआ, किसी ना किसी दौर में ये काम हो सकता है। और मुशर्रफ साहब पे भी तो यही हुआ था ना कि आपने गवर्नमेंट आइन को शिकनी की, लेकिन यहां पर कन्फेशन स्टेटमेंट आ गई। कार्रवाई इस दौर में तो हमें होती हुई नजर नहीं आती, लेकिन क्या लगता है कि आपको कि कार्रवाई होगी किसी दौर में, पीटीआई के दौर में, या फिर जमहूरी ताकतों को जो इस वक्त सोई हुई हैं एकदम से होश आए कि हाँ, क्योंकि आपने अगर देखा हो राय साहब, नून लीग वाले जनरल बाजवा के बारे में बयानात देते हैं, बताते हैं कि वो किरदार कौन से थे, लेकिन इस कार्रवाई के हवाले से वो खामोश हैं। लगता है कि ये भी नियर फ्यूचर के अंदर ऐलान करेंगे कि जनरल बाजवा के खिलाफ कार्रवाई हो। देखें आशफी साहब, जनरल बाजवा की पॉलिसी से जुड़ी 2 ब्रेकिंग न्यूज़ जो है वो पहले अपने नाजरीन के साथ शेयर करते हैं। और ये ऐसी खबरें हैं जिनको सुनकर हमारे नाजरीन के कानों से धुआं निकल जाएगा। हाशमी साहब, जनरल बाजवा ये कहते हैं कि मैंने इमरान खान साहब की हुकूमत इसलिए गिराई कि उस वक्त मईशत की हालत ठीक नहीं थी। यानी उन्होंने तासुर ये दिया और फिर इस किस्म का भी तासुर दिया कि तहरीक इंसाफ वाले अगर हुकूमत में रहते तो मुल्क को बड़ा नुकसान पहुंच जाता। अब हाशमी साहब, एक ब्रेकिंग न्यूज़ जो आज की ताज़ा तरीन खबर है वो ये है, और एक ऐसी सूरत हाल में आई है जब इमरान खान साहब ने हुकूमत छोड़ी थी, जब रजीम चेंज ऑपरेशन के तहत
ان کی حکومت گرائی گئی تھی اس وقت آپ کے فارن ریزرو تھے 16 ارب ڈالر. اب وہ فارن ریزرو رہ گئے ہیں 2 ارب 90 کروڑ ڈالر. گروتھ ریٹ تھا 6%، 5.97% عمران خان صاحب کی جب حکومت گرائی گئی تھی. اب وہ گروتھ ریٹ کم ترین سطح پر آ کر 2% پر آ گیا ہے. اب اس پوری صورتحال میں ہاشمی صاحب آج کے دن میں اس امپورٹڈ حکومت نے عوام پر ایک اور بہت بڑا قہر نازل کیا ہے، اور وہ قہر اس طرح سے نازل کیا گیا ہے کہ اب بجلی کی قیمت فی یونٹ 7 روپے بڑھا دی گئی. ہاشمی صاحب 7 روپے بجلی کی فی یونٹ قیمت بڑھائی گئی ہے. وہ بجلی جس کی قیمت پچھلے 9 ماہ میں اس سے پہلے 220% تک بڑھائی جا چکی ہے، گیس کی قیمت 195% تک بڑھائی جا چکی ہے. اور میں ذرا آسان الفاظ میں بتا دوں کہ یہ جو 7 روپے فی یونٹ بجلی میں اضافہ کیا گیا ہے، اس سے آپ کے گھروں کا بل کتنا آئے گا اور اس میں آپ کے گھروں کے بل میں کتنا اضافہ ہوگا. ہاشمی صاحب جب عمران خان صاحب کی حکومت گری تھی اپریل 2022 میں، اس وقت جو بجلی کے نرخ تھے اس کے حساب سے جس گھر کا بل آتا تھا 5,000 روپے ماہانہ بجلی کا، پچھلے 9 مہینے میں یہ بجلی کا بل 15,000 روپے پہ چلا گیا تھا. اور اب یہ جو 7 روپے فی یونٹ انہوں نے اضافہ کیا ہے، اس کے بعد یہ بل چلا جائے گا 18,500 روپے پہ. تو 5,000 روپے کا جو بل ایک گھر پے کرتا تھا اپریل 2022 میں صرف 9 ماہ پہلے، اب وہ 5,000 روپے کا بل 3.5 گنا بڑھ کر 18,500 پر چلا جائے گا. اور جس کا بل اس سے پہلے 20,000 روپے کے قریب تھا ایک مہینے کا، اب اس کا بل تقریباً 68,000 روپے کے اوپر پچھلے 9 ماہ میں چلا گیا ہے. آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ یہ جو حکومت ہے اس کا ہر آنے والا دن عوام پر قہر لے کے آ رہا ہے. اب ایک اور بریکنگ نیوز سن لیں جو کہ اسی پوری سچویشن سے جڑی ہوئی ہے. ہاشمی صاحب اسی پلیٹ فارم پر میں نے بتایا تھا کہ یہ امپورٹڈ حکومت ادویات، جان بچانے والی ادویات جو ہیں ان کی قیمت بھی بڑھانے جا رہی ہے. اور اب اس بات کی تصدیق کی گئی ہے کہ 18 جو ادویات ہیں جن میں ایسی ادویات بھی شامل ہیں جو کہ کرٹیکل مریضوں کے لیے ہوتی ہیں، ان کی قیمت بھی بڑھا دی گئی ہے. اب آج کی ایک تیسری جو بریکنگ نیوز ہے وہ بھی سن لیں جس سے پتا چلے گا کہ جناب باجوہ کی پالیسی کے جو نتائج ہیں یہ عوام پر کس طرح سے قہر بن کر ٹوٹے ہیں. ہاشمی صاحب اب جو آپ کے غیر ملکی سفارت خانے ہیں، پاکستان کے غیر ملکی سفارت خانے جو کہ امریکہ میں قائم ہیں، پاکستان کے قونصلیٹ جو کہ یورپ میں قائم ہیں، پوری دنیا میں جہاں پاکستان کے سفارت خانے ہیں، یہ پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ ان سفارت خانوں کے عملے کو دینے کے لیے ہمارے پاس ان کی تنخواہوں کی ادائیگی کے لیے ریاست کے پاس پیسے نہیں ہیں. ان کے میڈیکل بلز رکے ہوئے ہیں 3 مہینے سے، ان کے الاؤنسز رکے ہوئے ہیں، اور ان کی پچھلے 2 مہینے سے تنخواہوں کی ادائیگی نہیں ہو سکی. اور ہاشمی صاحب یہ جو غیر ملکی سفارت خانوں کے بلز رکتے ہیں، یعنی کسی بھی ملک کے، یہ آخری سٹیپ ہوتا ہے. یعنی جب آپ کی معیشت دیوالیہ ہو جائے، جب آپ کا ملک جنگ زدہ ہو جائے، جب آپ کا ملک قحط زدہ ہو جائے، تو یہ آخری اور بدترین درجہ ہوتا ہے کہ آپ انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ جہاں بیٹھے ہیں، یعنی غیر ملکی سفارت خانوں میں جو آپ کا عملہ ہے، اس کی تنخواہیں رک جائیں. آپ کی انٹرنیشنل لیول پر ایک رسپیکٹ ہوتی ہے، اس لیے غیر ملکی سفارت خانوں میں جو آپ کے ملازمین ہوتے ہیں، آپ ان کے بلز، ان کی تنخواہیں، ان کے الاؤنسز آخری وقت تک نہیں روکتے. لیکن اب یہ نوبت آ گئی ہے کہ پاکستان کے اندر تو جو سرکاری ادارے ہیں ان کو چلانے کے لیے ان کے پاس اب رقوم نہیں ہے، ان کی نااہلی اور نالائکی کی وجہ سے. اور اس کے بعد اب غیر ملکی سفارت خانوں کے عملے کو تنخواہیں دینے کے لیے بھی رقوم نہیں ہے. اب چوتھی بریکنگ نیوز بھی سن لیں. یہ خبر آج ایک بڑے اخبار میں شائع بھی ہوئی ہے، اور اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ اس وقت شہباز شریف نے جی ایچ کیو کے خلاف ایک بڑا گھناؤنا کام کر دیا ہے. یعنی اپنی نااہلی، اپنی نالائکی کا پورا بوجھ جو ہے اب انہوں نے جی ایچ کیو پر ڈالنے کا فیصلہ کر لیا ہے. شہباز شریف نے ایک نام نہاد کفایت شعاری کمیٹی بنائی تھی. اب یہ جو کفایت شعاری کمیٹی ہے، اس نے یہ فیصلہ کیا کہ جی ایچ کیو سے، پاک فوج سے اور آرمی چیف جنرل عاصم منیر سے یہ مطالبہ کیا جائے گا کہ آپ اپنا جو بجٹ ہے فوج کا یہ 15% کم کریں
ہنگامی طور پر 15% کی فوجی بجٹ میں کٹوتی لگائیں۔ اب اس پر ہاشمی صاحب یہ جو کہہ رہے ہیں کہ غیر جنگی اخراجات آپ 15% کم کریں، اس پر اب جی ایچ کیو کا ایک انڈائریکٹ رد عمل بھی آیا ہے، کیونکہ جو سیکرٹری دفاع ہوتا ہے اس کے متعلق یہ تاثر ہے کہ وہ عموماً جی ایچ کیو سے رائے لیتا ہے، جی ایچ کیو سے رہنمائی لیتا ہے۔ اس پر اب سیکرٹری دفاع نے، ڈیفنس سیکرٹری نے ریئیکٹ کیا ہے اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ اس سے پہلے کہ فوج کے بجٹ پر آپ 15% کٹ لگائیں، اس سے پہلے وزارت دفاع کی آپ کو اوپینین لینی چاہیے تھی، اس سے پہلے وزارت خزانہ کو اس پورے معاملے پر تفصیلی نظر ثانی کرنی چاہیے تھی۔ یعنی حالات یہاں پر پہنچ گئے ہیں پچھلے 9 ماہ میں جناب باجوہ کی پالیسیز کی وجہ سے کہ اب ان کا اپنا ادارہ پاک فوج جو ریاست کا ادارہ ہے، اب وہ اتنے برے طریقے سے افیکٹ ہو رہا ہے کہ اس سے پہلے جناب بابر افتخار جب ڈی جی آئی ایس پی آر تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے پاس پیٹرول کم رہ گیا ہے، ہم پیٹرول کی راشننگ کر رہے ہیں، اور انہوں نے یہ بھی بتایا تھا کہ ہمارے پاس مشقوں کے لیے بھی وافر مقدار میں پیٹرول نہیں ہے، ہم قریبی علاقوں میں اب مشقیں کریں گے۔ اور اب یہاں تک نوبت آ گئی ہے کہ فوج کا بجٹ کم کرنے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ اب ہاشمی صاحب اس پوری صورتحال میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ ذرا ہمارے جو یہ ناظرین ہیں وہ یہ بھی اندازہ کر لیں اور گیس کریں کہ ہمارے جو اس وقت معاونین خصوصی ہیں اور جو وزراء ہیں ان کی تعداد کتنی ہے، ذرا یہ بھی گیس کر لیں، ہمارے ویورز بتائیں۔ ہمارے اس وقت جو کیبنٹ کی تعداد ہے ریکارڈ توڑ، یہ ہے 85، اور یہ جو 85 ہیں ان میں جو معاونین خصوصی بھی ہیں ان کے پاس منسٹر کا سٹیٹس ہے، وزیر کا سٹیٹس ہے، یہ وزیر کا سٹیٹس انجوائے کر رہے ہیں، یہ مراد لے رہے ہیں، اور دوسری جانب ہم یہ کہہ رہے ہیں پوری دنیا کو کہ آپ ہمیں بھیک دیں، آپ ہمیں بھیک دیں، ہم بھوکے مر رہے ہیں، اور ادھر یہ اپنے لوگوں کو نواز رہے ہیں۔ اب ہاشمی صاحب جناب باجوہ جو یہ بات کہتے تھے، جو انہوں نے جاوید چودھری صاحب کے ذریعے کالم لکھوایا کہ میں نے تو اس لیے حکومت گرا دی کہ میری ریڈنگ یہ تھی کہ یہ حکومت رہی تو ملک کو نقصان ہوگا، تو پہلے تو جناب باجوہ کا کیا اس بات پر احتساب نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کے ایک فیصلے سے عوام پر کتنا بڑا قہر ٹوٹا؟ یہ جو میں نے حقائق اور اعداد و شمار رکھے ناظرین کے سامنے، اس کے بعد فوج کو کن حالات کا اب سامنا کرنا پڑ رہا ہے، فوج کا بجٹ جو ہے وہ 15% کم کیا جا رہا ہے، اور عمران خان صاحب کا وہ جو پوائنٹ تھا جو بار بار وہ کہہ رہے تھے، جس کے اوپر بڑا تنازع کھڑا کر دیا گیا تھا، عمران خان صاحب کی تقریروں پر، عمران خان صاحب کے جو انٹرویوز ہیں ان کے اوپر بین لگا دیا گیا تھا، جب عمران خان صاحب نے یہ پوائنٹ ریز کیا تھا کہ اگر اکانومی ڈوبے گی تو اس سے آپ کا سب سے پہلے دفاع متاثر ہوگا، آپ کی فوج متاثر ہوگی۔ سوویت یونین ہاشمی صاحب جب اس کا شیرازہ بکھرا تو اس کی جو جنگی طاقت تھی اس کا موازنہ اس وقت بھی امریکہ کے ساتھ کیا جاتا تھا، اس وقت بھی کم و بیش وہ امریکہ جتنی بڑی جنگی طاقت تھا، لیکن جب ان کی اکانومی ڈوبی تو سوویت یونین کا شیرازہ بکھر گیا۔ یہ پوائنٹ بار بار عمران خان صاحب ریز کر رہے تھے جناب باجوہ کی پالیسی کے متعلق کہ اکانومی ہماری ڈوب جائے گی اور اس سے آپ کا فوج کا دفاع کمزور ہوگا۔ اب ہاشمی صاحب جناب باجوہ جنہوں نے یہ کالم لکھوایا جاوید چودھری صاحب سے، جناب باجوہ یہ دعویٰ کرتے تھے کہ فوج نیوٹرل ہو گئی تھی۔ اگر فوج نیوٹرل ہو گئی تھی، جناب باجوہ نیوٹرل ہو گئے تھے، جناب باجوہ غیر سیاسی ہو گئے تھے، تو یہ جس فارمولے کے متعلق جناب باجوہ نے خود کالم لکھوایا کہ ایک ایسا فارمولہ میں نے بنایا تھا اور ایک ایسا فارمولہ جس پر سٹیک ہولڈر رضامند ہو گئے تھے کہ میاں نواز شریف کے کیسز ختم ہوں، میاں نواز شریف کو این آر او دیا جائے، میاں نواز شریف اس کے بعد پاکستان آئیں، میری 6 مہینے کی ایکسٹینشن جو ہے اس کو انشور کیا جائے، اس کے بعد جون میں الیکشن ہو۔ تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ جناب باجوہ اس وقت اپنے حلف کی پاسداری نہیں کر رہے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جناب باجوہ اس قسم کے سیاسی فارمولے مسلسل ملاقاتیں کر کے بنا رہے تھے۔ تو اس سے بھی ثابت ہو گیا کہ جناب باجوہ کا یہ جو دعویٰ تھا، خود انہوں نے اس کالم کے ذریعے خود کو جھوٹا ثابت کر دیا کہ میرا یہ دعویٰ غلط تھا کہ میں غیر سیاسی تھا، وہ مکمل طور پر سیاسی تھے، اس کالم سے ثابت ہو گیا۔ اب اس کانٹیکسٹ میں عمران خان صاحب نے یہ بات کی ہے کہ جناب باجوہ نے رجیم چینج آپریشن کا اعتراف کر لیا ہے، فوج کے اندر اپنے حلف سے ہٹ کر کوئی کام کرنا یا آئین پاکستان سے ہٹ کر کوئی کام کرنا،
اس کے اوپر ایک ایکشن ہوتا ہے. یعنی ایک تو آرٹیکل 6 کے تحت جو کاروائی ہوتی ہے, دوسرا فوج کا ایک انٹرنل سسٹم ہے. تو اب اگر جنرل باجوہ اتنی باتیں تسلیم کر رہے ہیں کہ وہ فارمولے لگا رہے تھے, ایکسٹینشن کا فارمولا, میاں نواز شریف کے مقدمات ختم کرنے کا فارمولا, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جنرل باجوہ جو ہیں وہ غیر سیاسی سرگرمیوں میں, غیر فوجی سرگرمیوں میں ملوث تھے اور مکمل طور پر اس وقت پولیٹکس میں ملوث تھے. تو اس وجہ سے عمران خان صاحب نے اب آرمی چیف جنرل عاصم منیر سے یہ مطالبہ کیا ہے. انہوں نے اصل میں مخاطب کیا ہے جنرل عاصم منیر کو, اور ان کو کہا ہے کہ جنرل باجوہ کے خلاف فوج کے اندر انکوائری ہونی چاہیے. جنرل باجوہ کے خلاف جو ہے وہ انکوائری کے بعد ان کا کورٹ مارشل ہونا چاہیے. اور سب سے بڑی اور اہم نوعیت کی بات یہ ہاشمی صاحب, آپ نے اس سے پہلے سابق صدر پرویز مشرف کا ذکر کیا تھا, ان کے خلاف جب ایک آرٹیکل 6 کے تحت مقدمہ چلا تھا تو شریف خاندان کی اپنی ساکھ بہت زیادہ خراب تھی, ان کے اوپر کرپشن کے کیسز تھے, اس لیے اس مقدمے کو عوامی سپورٹ حاصل نہیں تھی, اور پھر بھی جنرل مشرف کو کسی نہ کسی حد تک کچھ ایکسیپٹنس حاصل تھی. لیکن یہاں پر تو ہاشمی صاحب یہ جو کرپٹ ترین ٹولہ ہے, یعنی یہ شہباز شریف, آصف علی زرداری, جن کو سب سے پہلے میں نے اور آپ نے نہیں, عدالتوں نے اور اسٹیبلشمنٹ نے کرپٹ قرار دیا تھا, ان کو مسلط جس طریقے سے کیا گیا, ایک منتخب حکومت کو جس طریقے سے گرایا گیا, تو منتخب حکومتوں کو گرانے کے اوپر ہی آئین کا آرٹیکل 6 لگتا ہے. اس وجہ سے عمران خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جنرل باجوہ کا کورٹ مارشل ہونا چاہیے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ چلیں, عمران خان صاحب کی حکومت تو گئی, انہوں نے تو جب اقتدار چھوڑا تھا تو 5 روپے بجلی کے فی یونٹ میں اس سے پہلے انہوں نے کمی کر دی تھی, اور پیٹرول کی پرائسز جو ہیں وہ بھی انہوں نے کنٹرول میں رکھی ہوئی تھی. کووڈ جیسے چیلنج سمیت انہوں نے بہت سے چیلنجز سے نمٹا تھا, اور یہاں تک کہ جو نچلا آپ کا طبقہ تھا اس کو احساس پروگرام, نیشنل ہیلتھ کارڈ پروگرام, کوئی بھوکا نہ سوئے, پناہ گاہوں کے پروگرام کے ذریعے ریلیف بھی دیا ہوا تھا. لیکن جنرل باجوہ کی ایک پالیسی سے جو 22 کروڑ لوگوں کو تکلیف پہنچی ہے, اس کا حساب کون دے گا؟ کوئی تو حساب ہونا چاہیے, کوئی تو احتساب ہونا چاہیے. اب آپ خبریں بھی لگوا رہے ہیں, مختلف کالم نویسوں کو رابطہ کر کے ان سے یہ کہہ رہے ہیں کہ میری کوئی امیج بلڈنگ کرے. 6 گھنٹے آپ نے جاوید چودھری صاحب کو اپنے گھر بلایا اور ان کو پھر بریف کیا, اور اس طرح کی خبریں لانچ کروا رہے ہیں. لیکن اس طرح کی خبریں لانچ کروانے سے آپ کو فائدہ نہیں ہو رہا, بلکہ آپ کے اوپر مزید تنقید ہو رہی ہے. اچھا راج صاحب, یہ مریم نواز اسلام آباد میں ورکرز کنونشن سے خطاب کر رہی تھی, اور انہوں نے کچھ باتیں یہ کہی ہیں عمران خان صاحب کے حوالے سے, اور وہ کیا کہتی ہیں میں چاہوں گا کہ اس کا ایک پوسٹ مارٹم کریں اور حقائق بتائیں پاکستان کی عوام کو کہ یہ لوگ کس طرح جھوٹ بولتے ہیں. جو لوگ آج گھڑی کی بات کر رہے ہیں, انہوں نے ایون فیلڈ کے اپارٹمنٹس کا حساب نہیں دیا. یہ کتنے صادق اور امین ہے پوری قوم کے سامنے. یہ کہتی ہیں کہ عمران خان تمہاری 2018 کی سلیکشن کمیٹی ٹوٹ گئی, سلیکٹرز گھر چلے گئے اور اب کان پکڑے ہوئے ہیں, یعنی توبہ کر رہے ہیں. تمہیں سلیکٹ کرنے والے آج مان رہے ہیں کہ عمران کا گھر جانا بہت ضروری تھا, وہ ملک کے لیے خطرہ بن گیا تھا. جس خطرے کا آپ کو آج پتا چلا ہے وہ نون لیگ کو 2018 میں معلوم تھا. کل اسٹیبلشمنٹ کو کہہ رہا تھا کہ تالی کے لیے میں نے تو ہاتھ بڑھایا لیکن دوسرا ہاتھ مجھے نہیں مل رہا. حالانکہ ایسی بات نہیں کی, اور خان صاحب نے کہا تھا کہ تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے, ایک ہاتھ سے نہیں بجتی. پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس کا رونا دھونا اس لیے ہے کہ اس کو تالی بجانے کے لیے دوسرا ہاتھ نہیں مل رہا. اب اسے تالی بجانے کے لیے دوسرا ہاتھ نہیں, بلکہ اب یہ تالی نہیں بجے گی. الیکشن سے سلیکشن والے ڈرتے ہیں, مسلم لیگ نون نہیں. الیکشن سے وہ ڈرتا ہے جو سلیکٹ ہو کر آیا. مسلم لیگ نون کی الیکشن کے لیے تیاری کر چکی ہے. بزدلوں کی طرح چھپ کر زمان پاک میں بیٹھے ہو. نون لیگ میدان میں ہے. ہم نے ہارنے کے لیے نہیں بلکہ جیتنے کے لیے میدان میں اترنا ہے. جتنا چاہے ٹانگ پر پلستر چڑھا لو, گھڑی کا, اولاد کا, فورن فنڈنگ کا اب تمہیں حساب دینا پڑے گا. اور بابا رحمت اس قوم کے لیے بابا زحمت بن گیا, اور آج گلی گلی صداقت اور امانت کے پول کھل رہے ہیں. رائے صاحب, ایک بہت ہی بڑے لیڈر کی بہت ہی بڑی باتیں آپ نے سن لی, کیا کہیں گے؟ ہاشمی صاحب, ایک تو مریم نواز کا تعارف صرف اتنا ہے کہ وہ ایک ایسے شخص کی بیٹی ہیں جو کہ اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے پاکستان میں 3 مرتبہ پرائم منسٹر بنا, اور چونکہ اس کے پاس منی لانڈرنگ کر کے, کرپشن کر کے بے شمار پیسہ تھا,
تو عدالتی نظام کو بھی یرغمال بنایا, سیاسی نظام کو بھی یرغمال بنایا, اور اس کے بعد سپریم کورٹ سے سسیلین مافیا کا خطاب پایا, گاڈ فادر کا خطاب پایا. تو ان کے کریڈٹ پر صرف یہ ہے کہ یہ ان کی بیٹی ہیں, ان کی کوئی سیاسی سٹرگل نہیں ہے. ان کی سیاسی سٹرگل کا جو چٹھا کھٹا ہے, کچا چٹھا جو ہے, یہ مریم نواز کی پوری سیاسی سٹرگل کے متعلق شاہد خاقان عباسی نے سارے راز کھول دیے جب انہوں نے یہ کہا کہ میں مریم نواز کو اپنا لیڈر نہیں مان سکتا. اس سے اندازہ لگا لیں کہ پارٹی کے اندر مریم نواز کے متعلق کس قسم کا سینٹیمنٹ ہے, جس طریقے سے پارٹی پر وہ زبردستی ایک طرح سے قبضہ کر کے بیٹھی ہوئی ہیں. اب ہاشمی صاحب جو وہ کہہ رہی ہیں کہ تمہیں تالی نہیں ملے گی دوسری جانب والی, تو چلے عمران خان صاحب کو تو یہ تالی نہیں ملے گی. عمران خان صاحب کو اس دوسری جانب کی تالی کی ضرورت بھی نہیں ہے, یعنی یہ جو تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے, تو دوسرے ہاتھ کی عمران خان صاحب کو اس لیے ضرورت نہیں ہے کہ جب جناب باجوہ کے دونوں ہاتھ آپ لوگوں کے ہاتھوں میں تھے, جب وہ آپ کے ساتھ ملا کر تالیاں بجا رہے تھے, جب وہ آرمی چیف تھے, جب ان کی پوری اسٹیبلشمنٹ آپ کے ساتھ کھڑی تھی, جب الیکشن کمیشن آپ کے ساتھ کھڑا تھا, جب آپ نے پورے عدالتی نظام کو اپنے لپیٹ میں لے کر اس کو جکڑ کر یرغمال بنایا ہوا تھا, تو تب بھی عمران خان صاحب نے 2 ضمنی الیکشنز میں, پنجاب میں بھی آپ کی حکومت تھی جعلی, وفاق میں بھی آپ کی جعلی حکومت تھی, لیکن عمران خان صاحب نے 2 ضمنی الیکشنز میں آپ کو 3/4 اکثریت سے شکست دے دی. آپ نے جو اپنا نام نہاد گھر ڈکلیئر کیا ہوا تھا لاہور, وہاں پر 4 میں سے 3 نشستیں عمران خان صاحب نے جیت لی, اس کے باوجود کہ مریم نواز اس انتخابی مہم کی سربراہی کر رہی تھی. تو کس منہ سے یہ عمران خان صاحب کو یہ کہہ رہی ہیں کہ عمران خان صاحب کو کسی اسٹیبلشمنٹ کی ضرورت ہے؟ اسٹیبلشمنٹ کی مدد تو اس وقت شریف خاندان اور پوری پی ڈی ایم کو ضرورت ہے اس کی, کیونکہ ان کو پتا چل گیا ہے کہ عمران خان صاحب کا ہم انتخابی میدان میں اس وقت بھی مقابلہ نہیں کر سکے جب پورا جی ایچ کیو, جو جناب باجوہ کا جی ایچ کیو تھا, وہ ہماری سپورٹ کر رہا تھا, جب تمام ادارے ہماری سپورٹ کر رہے تھے. الیکشن کمیشن اس قدر ایکسپوز ہو گیا ہے کہ اس کا جو وکیل ہے الیکشن کمیشن کا, وہ عمران خان صاحب کے متعلق عدالتوں میں پی ڈی ایم کا ترجمان بن کر یہ بیانات دیتا ہے کہ عمران خان صاحب کو ہم نے کنٹینر پر ناچتے ہوئے دیکھا ہے. اس سے اندازہ لگا لیں کہ یہ الیکشن کمیشن کتنا متعصب تھا. اس کے باوجود اگر عمران خان صاحب نے ان 14 جماعتوں کو عبرتناک شکست دی, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب مریم نواز اینڈ کمپنی, شہباز شریف اینڈ کمپنی اور اس پورے پی ڈی ایم کے 14 رکنی ٹولے کو ضرورت ہے اسٹیبلشمنٹ کی, اور یہ اسٹیبلشمنٹ کو آوازیں دے رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کو اٹھا کر باہر پھینکیں, جیسے مریم نواز نے یہ الفاظ استعمال کیے تھے, اور عمران خان صاحب کی خدا نخواستہ جان لینے کے لیے کوئی دہشت گرد تنظیم ان پر حملہ کر دے. آصف علی زرداری کے متعلق جیسے خان صاحب نے بتایا کہ دہشت گرد تنظیم کو انہوں نے رقوم دی, اور پھر اسٹیبلشمنٹ سے ان کی توقع یہ ہے, مطالبہ یہ ہے, بلکہ اسٹیبلشمنٹ کو انڈائریکٹلی بلیک میلنگ یہ کر رہے ہیں کہ آپ عمران خان کو نااہل کروائیں, عمران خان کو بدنیتی کی بنیاد پر نااہل کروائیں, تبھی پھر ہماری کوئی پولیٹیکل سروائیول ہو سکتی ہے, ادروائز ہم عمران خان کا مقابلہ نہیں کر سکتے. اب جو وہ کہہ رہی ہیں کہ ہم ہر وقت الیکشن کے لیے تیار ہیں, یعنی کتنی ڈٹائی کے ساتھ یہ جھوٹ بول رہی ہیں. ان کو تو کوئی آسکر ایوارڈ دلوائیں ہاشمی صاحب, کوئی وہاں پہ لندن میں کسی ڈائریکٹر وغیرہ سے کانٹیکٹ کریں اور ان کی جو ایکٹنگ ہے اس کے کچھ جو نمونے ہیں ان کو پیش کریں. ایک طرف لاہور ہائی کورٹ کا ڈیسیژن آ گیا کہ 90 دن کے اندر آپ کو کے پی اور پنجاب اسمبلی کے الیکشن کروانے تھے, 90 دن کے اندر آپ کو یہ الیکشن کروانا تھا. جو اسلام آباد میں صحافت کرنے والے صحافی ہیں ان سب کو پتا ہے کہ پرائم منسٹر ہاؤس میں جو میٹنگ ہوئی تھی, وہاں پر شہباز شریف نے, فضل الرحمان نے اور آصف علی زرداری نے یہ طے کر لیا تھا کہ ہم کسی صورت الیکشن نہیں کروائیں گے, ہم مردم شماری کا بہانہ بنائیں گے, مردم شماری کی بنیاد پر حلقہ بندیوں کا بہانہ بنائیں گے, طویل تاخیر کریں گے, کیونکہ اس وقت اگر ہم عمران خان صاحب کے مقابلے میں گئے تو ہم سیاسی طور پر کچلے جائیں گے. تو آپ کہہ رہی ہیں کہ آپ الیکشن سے نہیں ڈرتے. اگر آپ الیکشن سے نہیں ڈرتے تو پھر یہ آپ کے پی میں اور پنجاب میں الیکشن میں اتنی تاخیر کیوں کر رہے ہیں؟ اپنے ذرا چچا جان سے پوچھ لیں, اپنے ابو جان سے پوچھ لیں کہ اس وقت کیا وہ الیکشن میں جانے کی پوزیشن میں ہیں؟ آپ کس دنیا میں رہتی ہیں؟ آپ کس دنیا میں رہتی ہیں؟ آپ نے اسی الیکشن کیمپین کو ہیڈ کیا تھا جس میں 4 میں سے 3 نشستیں لاہور میں سے
عمران خان صاحب نے اور پی ٹی آئی نے جیت لی تھی، تو الیکشن سے آپ فرار بھی اس وقت اختیار کر رہے ہیں اور دوسری جانب اس قسم کے شگوفے بھی چھوڑ رہے ہیں، اور جو عمران خان صاحب کے متعلق یہ ان کے نام نہاد سکیمز کی بات کر رہی ہیں کہ عمران خان صاحب کا کوئی مالی سکیم ہے. تو ہاشمی صاحب، اگر عمران خان صاحب کا کوئی مالی سکیم ہوتا تو اب تک یہ عمران خان صاحب کو اس مالی سکینڈل پر، فائنینشل سکینڈل پر ان کے خلاف ریفرنس بنوا کر انہیں گرفتار کروا چکے ہوتے. عمران خان صاحب کو یہ کن الزامات میں گرفتار کرنا چاہتے ہیں کہ جج زیبا صاحبہ کے خلاف بیان دے دیا، یعنی جج زیبا صاحبہ کے متعلق یہ کہہ دیا کہ ہم اقتدار میں آ کر ان کے خلاف قانونی کارروائی کر سکتے ہیں. اس کے اوپر عمران خان صاحب پر دہشت گردی کا مقدمہ جو ہے وہ درج کر دیا گیا. عمران خان صاحب کے بیانات کو لے کر ان پر مقدمات درج کیے گئے. پوری جو پی ٹی آئی کی لیڈرشپ ہے، فواد چودھری، ان کو ان کے کرپشن سکیم پر گرفتار نہیں کیا، ان کے ایک ایسے بیان پر جس میں انہوں نے الیکشن کمیشن کو تنقید کا نشانہ بنایا، اس پر فواد چودھری کو گرفتار کر لیا. اعظم سواتی کو کرپشن سکینڈل پر نہیں، ایک ٹویٹ کرنے پر گرفتار کر لیا. اسی طرح شہباز گل کو ٹی وی پر ایک بیان اور ایک بیپر دینے پر گرفتار کر لیا. شیخ رشید کو توہین زرداری، توہین بلاول پر گرفتار کر لیا. تو ہاشمی صاحب، یہ جو ساری گرفتاریاں ہیں اگر بیانات پر ہو رہی ہیں تو یہ سب سے بڑا ثبوت ہے کہ عمران خان صاحب بے گناہ ہیں. یہ عمران خان صاحب کی پوری کیبنٹ بے گناہ ہے. ان کا کوئی مالی سکیم ان کے ہاتھ نہیں آیا. جناب باجوہ 8 ماہ تک آرمی چیف رہے اپریل میں حکومت گرانے کے بعد، لیکن ایک پائی کی کرپشن کا کوئی سکینڈل یہ سامنے نہیں لا سکے. لیکن دوسری جانب مریم نواز ذرا اپنے گریبان میں اور اپنے خاندان کے گریبان میں جھانکیں کہ ان کے متعلق عدالتوں نے کیا فیصلے سنائے. کیا عمران خان صاحب نے جعلی ٹرسٹ ڈیڈ سپریم کورٹ میں مریم نواز کی جانب سے جمع کرائی تھی؟ کیا جعلی فونٹ کے ذریعے جو جعل سازی کی گئی تھی سپریم کورٹ میں وہ عمران خان صاحب نے کی تھی؟ کیا آج تک آپ اس جعل سازی کے متعلق کوئی وضاحت دے سکی ہیں؟ پھر بھی کس طریقے سے یہ عوام کو بیوقوف بنانے کی کوشش کرتی ہیں. لیکن ہاشمی صاحب، عوام میں اب بڑا شعور ہے، عوام کو حقائق تک رسائی حاصل ہے، عوام کے پاس 4G 5G ٹیکنالوجی ہے. اس لیے اپنے سمارٹ فونز میں عوام جو ہیں وہ ان کے جو گھسے پیٹے پرانے بیانات ہیں ان کو بھی دیکھ لیتے ہیں اور ان کی جو اصل حقیقت ہے اس تک بھی پہنچ جاتے ہیں. تو ان کا یہ بیانیہ بکنے والا نہیں ہے. ایک ہی راستہ ہے ان کے پاس اب کہ کسی طریقے سے کوئی نہ کوئی جواز گھڑ کے ہم الیکشن سے فرار ہو جائیں اور ہمیں عمران خان صاحب کے سامنے الیکشن نہ لڑنا پڑے، اور خدا نہ خواستہ صرف اس صورت میں الیکشن لڑیں کہ جب عمران خان صاحب کو جانی طور پر ان کو نقصان پہنچا دیں. اچھا راج صاحب، صدر عارف الوی صاحب لاہور متعدد دفعہ گئے اور لاسٹ جو ان کا وزٹ تھا اس میں فارمولیز ڈسکس کیے گئے کہ شہباز شریف کو کس طرح ہٹایا جائے، الیکشن کمیشن کیا حکمت عملی اپناتا ہے تو اس کی کاؤنٹر حکمت عملی کیا ہوگی، اور پھر تاریخ کس طرح لینی ہے. جو آپشن زیر غور آئے ہیں اس میں ایک تو اعتماد کے ووٹ کی بات بھی ہوئی، اور فواد چودھری صاحب نے یہ بھی کہا کہ جناب 5 لوگ اگر آگے پیچھے ہو گئے، چونکہ سندھ کے حالات اور ایم کیو ایم کے جو آپس میں پیپلز پارٹی جہاں پر سٹینڈ کرتی ہے یہ بہت ہی اہم نقطہ ہے، اور پھر اس کے علاوہ دیگر پارٹیز کے اندر یعنی بلوچستان کی ایک پارٹی میں بھی باقاعدہ طور پر ایک ریزرویشن جو ہیں پائی جاتی ہیں. تو اگر اعتماد کے ووٹ کی بات کی گئی تو یقیناً شہباز شریف صاحب کے لیے مشکلات جو ہیں وہ پیدا ہو سکتی ہیں. پھر آئے صاحب، اس کے اوپر بھی جو جنرل باجوہ کے جو اعترافی بیانات ہیں اس کے اوپر بھی انہوں نے یہی کہا، اور یہ ریئیکشن بھی آیا کہ اب تو معاملہ بڑا واضح ہو گیا ہے، کلیئر ہو گیا ہے کہ فوج اس وقت کیا کر رہی تھی، اور فوج یعنی جنرل باجوہ کس طرح سے سیاست کے اندر مینوورنگ کر رہے تھے اور ان کا کیا کردار تھا. اور اب ایک ہی حل ہے کہ ملک کے اندر یعنی یہ جو سیٹ اپ آیا، ٹولہ جو بٹھایا گیا، کچھ لوگ تھے، رجیم چینج سچی ثابت ہوئی، عمران خان سچا ثابت ہوا، اور اب ہمیں عام انتخابات کی طرف جو ہے وہ جانا چاہیے. ویورز، یہ آج کا ہمارا شو تھا. یہ ہاشمی صاحب، یہ فواد چودھری والا پوائنٹ میں ذرا ایکسپلین کر دوں کہ صدر عارف الوی کی جو لاہور میں عمران خان صاحب سے ملاقات ہوئی تھی اس میں 2-3 آپشنز ڈسکس ہوئے تھے. اب فواد چودھری یہ کہہ رہے ہیں کہ صدر عارف الوی کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ یہ کہہ سکتے ہیں شہباز شریف کو کہ آپ بطور وزیراعظم اعتماد کا ووٹ لیں. 172 کا فگر جو ہے یہ شہباز شریف نے قومی اسمبلی میں پورا کرنا ہے. قومی اسمبلی میں تحریک انصاف کا ایک بھی رکن نہ ہو تو تب بھی شہباز شریف کو یہ 172 ارکان دکھانے ہیں. اور اب فواد چودھری یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی جو کیلکولیشن ہے پی ٹی آئی کی کہ اس وقت مسلم لیگ نون کے اندر جو ٹوٹ پھوٹ ہے، اور پی ٹی آئی کے متعلق مسلم لیگ نون کے کئی لوگوں کا یہ خیال ہے کہ پی ٹی آئی اگلا الیکشن جیتے گی، عمران خان صاحب دوبارہ پرائم منسٹر بنیں گے،
تو ان کے 4-5 اپنے ایم این ایز بھی ہو سکتا ہے کہ وہ جس دن یہ اعتماد کے ووٹ کی کاروائی ہو اس دن وہ اعتماد کا ووٹ دینے کے لیے اسمبلی میں نہ جائیں. اس طرح سے شہباز شریف جو ہیں ان کا تختہ الٹا جا سکتا ہے. یہ ایک آپ یہ کہہ لیں کہ مجوزہ پلان جو ہے پی ٹی آئی کا یہ بنایا گیا ہے اور اس کے متعلق فواد چودھری بتا رہے تھے. جی بہت شکریہ ایسا ویڈیو جی. آج کا شو تھا ہمارا. اپنے کمنٹ ضرور بھیجیے گا. چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں. مجھے اور ابراہیم راجہ صاحب کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.